इतने जुल्म होते थे, औरत की कोई अहमियत ही नहीं थी। अब अल्लाह सुब्हाना ताला किस तरह से औरत को दर्जात दे रहा है, कैसे उनको ऐसे जैसे एक माँ और बाप नहीं बच्चे को संभाल रहे होते, सबके देखो इनके साथ ऐसे नहीं करना, देखो इनको ये हकूक देने हैं, इनके लिए अगर तुम ज्यादती करोगे तो तुम गुनाह करोगे। वो सारी रस्में जो मैं आपसे पहले बता चुकी थी कि किस तरह से ये लोग करते थे कि वो जो माँ होती थी उसके साथ सुतेला बेटा जब बाप फौत हो जाता था तो कैसे शादी कर लेता था, और अगर नहीं उसको पसंद आती थी तो सारी उम्र के लिए उस औरत को अपने साथ घर में ही रखता था और उसकी कोई जिंदगी नहीं होती थी। और फिर दो बहनों को एक जगह पे इकट्ठा करने का हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ऐसे नहीं कर सकते। और फिर रदात के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारे कानून बताए। तो वही कानून के बारे में बात करते हुए अब आगे आ रहा है कि जो मुहर्रमात थे, जो रिश्तों से शादी नहीं की जा सकती थी, उसकी लिस्ट हमने लास्ट प्रोग्राम में पूरी डिटेल से पढ़ी थी। तो अब हम देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि वो औरतें भी जो वल मुहसिनातु, और वो शादीशुदा औरतें भी मिनन निसाई, औरतों में से, इल्ला मगर माँ जो मलकत ऐमानुकुम, मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ। अब देखिए यहाँ पे जब हम मुहसिनात है ना, मुहसिनात कहते हैं शादीशुदा औरत को, तो इसका अगर रूट वर्ड देखें तो इसका है हा स्वाद नून, हसन कहते हैं एक किले को। तो जैसे ये लफ्ज पढ़ते हैं इतना खूबसूरत लगता है कि औरत शादी के बाद एक किले के अंदर आ जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी महफूज हो जाती है। आपको वो हदीस याद है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो सदका है ना, जो जब हम अपनी बलाओं को उतारने, मुसीबत के लिए हम जब सदका जब भी हम अदा करते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई इंसान खड़ा हुआ है तो सामने से दुश्मन भागा हुआ आ रहा है, और वो जैसे ही उसकी तरफ आ रहा है तो वो आदमी फौरन एक किले में छुप जाता है और वो उस जो उसके ऊपर तकलीफ या मुसीबत या जो भी आ रही होती है उससे महफूज हो जाता है। तो वही जब किले की बात में पढ़ी थी तो मुझे ये लगा कि देखें शादी के बाद औरत जो है वो ऐसे ही महफूज हो जाती है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ये आदमी को कह रहे हैं ना कि कैसे उसने औरत को महफूज रखना है। मिनन निसाई, तुम्हारी औरतों में से जो शादीशुदा औरतें हैं वो भी दूसरों के लिए हराम हो जाती हैं बेसिकली, इल्ला मगर मा मलकत ऐमानुकुम, मगर वो जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ। अब यहाँ पे लॉन्डी और गुलाम की जब बात आती है तो कई दफा ऐसा होता है कि जब हमें इल्म नहीं होता तो हमारे जहन में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसे कैसे जो लॉन्डियां थी उस जमाने में उनके बारे में क्या था, वो शादीशुदा अगर आदमी थे तो जब लॉन्डियां होती थी तो वो उनसे भी उनके वो जिनसी ताल्लुकात कायम कर सकते थे, इजाजत थी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। तो बड़े अजीबो गरीब ख्याल आते हैं। तो फिर हम वही बात है कि जब हमें इल्म नहीं होता तो हम ऐसे शर्मिंदा हो रहे होते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा आगे सबक को ले जाने से पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ताकि जहां जहां भी इनके बारे में अहकामात आएंगे या कोई आयत आती है तो आप आपको अंदाजा होगा कि ओ ये तो ये बात थी। और इस्लाम ने गुलाम और लौंडी को जो इज्जत बख्शी और कितना उनको रुतबा दिया और उसकी क्या पीछे पूरी हिस्ट्री थी, तो आज थोड़ा सा उसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि इसी तरह से जब जहां पे ये बात आती है तो दिल में थोड़ी सी खटक होती है कि ये क्या मतलब लौंडियों के साथ ऐसे क्यों था, ऐसे क्यों इजाजत दी गई थी कि मतलब जो भी शादीशुदा औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हराम है लेकिन लॉन्डी हराम नहीं है, तो इसका क्या मतलब है। तो उस जमाने में क्या था कि आप ये अच्छे से समझ लें कि लॉन्डी और गुलाम बिकते थे। जैसे मंडी होती है ना, आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे आजकल ईद है, ईद पे क्या होता है कि जैसे जब बकरे लेने जाते हैं तो एक बड़ी सी जगह पे बेशुमार बकरे होते हैं और वहां से आप अपना जो आपको पसंद होता है वो पिक कर लेते हैं, वो मंडी लगी होती है ना। इसी तरह से इंसानों की मंडियां लगती थी और वहां पे जो गुलाम होते थे और वो लौंडियां होती थी वो वहां पे बिकते थे, और लोग जाके जिनको जरूरत होती थी, फॉर एग्जांपल किसी का खेत है उसने वहां पे अपने वर्कर्स देखने हैं तो वो वहां पे जाते थे और वो उनको खरीद लेते थे, और फिर वो उनसे इतना जुल्म उन पे ये करते थे कि उनका ना दिन अपना होता था ना उनकी रात अपनी होती थी, उनसे वो मुशक्कत ऐसी करवाते थे। और फिर देखिए कि वो जो औरतें गुलाम होती थी ना, वो फिर आदमी तो उनसे मुशक्कत कराते थे, औरतें फिर सारों की प्रॉपर्टी होती थी, उनके बारे में इतना उन पे जुल्म होता था जिसकी खुद उनकी कोई से नहीं होती थी। तो ये अब क्वेश्चन ये होता है कि ये कौन लोग थे, ये गुलाम कहाँ से आते थे, कैसे क्यों बिकते थे, इंसान थे आखिर। आपको याद है कि अपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हमने किस्सा पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि उनके भाइयों ने जब उनको कुएं में फेंक दिया था तो एक काफला वहां से गुजरा था, उन्होंने उनको उठा लिया था वहां से और उनको छुपा लिया ये सोच के कि ये तो माल है। तो इसी तरह से वो जब गए थे वो तो मिस्र के बाजार में उनको बेचा था और उसकी कम कीमत पे उनको बेच दिया था। उनको नहीं पता था कि आगे क्या है, उसमें हिकमत है क्या नहीं। तो उस जमाने में यही था कि जब कुछ जैसे औरतें और आदमियों को कहीं पे मिलते थे तो वो माल समझ के उनको बेचते थे।
اب یہ لوگ کہاں سے آتے تھے؟ کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جنگیں بہت ہوتی تھی. آپ اگر ہسٹری بھی دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں جنگوں کا ذکر ملتا ہے. جو ایک قبائل جو تھے وہ دوسرے قبیلہ جو کمزور قبیلہ ہوتا تھا اس پہ حملہ کرتے تھے, اور حملہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ ان کا مال لوٹ لیتے تھے. پھر جب وہ اگر جیت جاتے تھے اس جنگ میں, تو جو عورتیں ہوتی تھی, آدمی ہوتے تھے, بچے ہوتے تھے, جو ان کے ہاتھ لگتا تھا ان کو وہ پکڑ کے لے آتے تھے, اور پھر ان کو وہ بیچ کے تو اسے وہ پیسے بناتے تھے, اور یا پھر ان کو وہ ایز اے غلام استعمال کرتے تھے. اب کیا ہوا تھا کہ جب اسلام آیا تو پھر کیا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, پہلی جنگ آپ کو پتہ ہے جنگ بدر ہوئی تھی, اور جنگ بدر میں 70 لوگوں کو غلام جیسے بنا کے لے آئے تھے جنگ کے اندر. تو اس وقت پہلی دفعہ یہ ہوا تھا, کیونکہ 13 سال جب مکہ میں تھے مسلمان, اس وقت تک تو کوئی جنگ ہی نہیں کی تھی, اور مسلمان تو اتنے پس رہے تھے, ہر طرف سے مار ان کو پڑ رہی تھی. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ پہلی دفعہ جب ان کے پاس غلام آئے ہیں جو جنگ میں سے لے کے آئے تھے, تو پھر یہ پہلی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا, اور حکم بھی دیکھیے کہ کس طرح سے آیا کہ اب ان غلاموں کا کیا کریں, کیونکہ پہلے زمانے میں تو غلاموں سے اس طرح سے کام کراتے تھے, اور کسی کی ملکیت نہیں ہوتے تھے, جو بھی جس کے ہاتھ آتا تھا وہ اس کو لے لیتا تھا, اور ان کے ساتھ پہ جو ظلم ہوتا تھا وہ سارا کچھ تھا, اور عورتوں کے ساتھ تو بے انتہائی ظلم ہوا کرتا تھا. اب یہاں پہ یہ تھا کہ جو پکڑے جا رہے ہیں نا غلام, ان کے لیے یہ تھا کہ نمبر 1 کہ اگر وہ فدیہ دے کے کوئی دیتا ہے تو اس کو چھڑا سکتے ہیں فدیہ دے کے. نمبر 2 یہ تھا کہ اگر وہ ایک غلام ہے اور اگر فار ایگزامپل جنگ میں آیا ہے, تو اس سے پہلے, ابھی تو یہ پہلی جنگ تھی نا, لیکن اس کے بعد بھی جنگیں ہوتی رہی, تو اس میں یہ تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی مسلمانوں کے انہوں نے غلام بنائے ہوئے لوگوں کو, تو وہ ان پہ ٹریڈنگ ہوتی کہ ہمارے اتنے غلام تم واپس کر دو, ہم تمہارے کر دیتے ہیں. یا پھر یہ کہ مسلمانوں کی سرزمین پہ کبھی انہوں نے حملہ کیا تو کوئی زمین کا ٹکڑا انہوں نے قبضہ کر لیا, تو پھر یہ تھا کہ اچھا اس زمین کے ٹکڑے کے خاطر ہم تمہارے اتنے غلام واپس کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے ٹریڈنگ جیسے ہوتی ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی حل نہیں تھا, فار ایگزامپل کوئی چیز بھی نہیں کام آ رہی ہے, تو اب ان کا کیا کیا جائے؟ پھر یہ آخر میں یہ ہوتا تھا کہ جو وہ حکومت ہوتی تھی اس وقت کی, وہ خود سے وہ جو لوگ جنگ میں جاتے تھے وہ صرف انہی لوگوں میں ان کو تقسیم کیا جاتا تھا. اب یہ اپنی پسند نہیں ہوتی تھی کہ مجھے وہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, جو وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے اس طرح سے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے تھے. اب دیکھیں جنگ میں جو لوگ آ رہے ہوتے تھے پکڑ کے جن کو لاتے تھے, اور یہ کون لوگ ہوتے تھے؟ جو میدان جنگ میں. ایسا نہیں تھا کہ اگر آپ جنگ ہے تو نمبر 1 دیکھیں کہ اس زمانے میں لڑائیاں کیا ہوتی تھی کہ زمین کے لیے لڑائی, مال کے لیے لڑائی ہوتی تھی نا. لیکن اسلام میں ایسی کوئی جنگ کا کانسیپٹ نہیں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جنگ جب بھی ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہوگی, اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے, زمین یا مال کے لیے جنگ نہیں ہوگی. تو نمبر 1 یہ کہ اب وہ جنگ کا اس طرح والی تو چیز نہیں تھی کہ مال کی خاطر کوئی جنگ کی جائے. اب جب بھی ایسا ہوتا تھا کہ دشمن آ رہا ہے, پتہ چل رہا ہے کہ کوئی مسلمانوں کو ختم کرنے آ رہا ہے, یا جس طرح کی بھی ریزن ہوتی تھی, اور یہاں سے مسلمان جاتے تھے, اور جب وہ جیت کے آ رہے ہیں تو اب کیا ہوتا تھا کہ وہ جو اگر ان سارے سینیریوز میں سے جو میں نے آپ کو بتایا کوئی کام نہیں کر رہا. آپ کو پتہ ہے جنگ بدر میں کتنے جن لوگوں کو تو فدیہ دے کے چھڑا لیا تھا وہ تو چلے گئے تھے, جو باقی رہ گئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 10 مسلمانوں کو تم تعلیم دو اور ان کو پڑھاؤ, اور یہی تمہارا فدیہ ہوگا. اور دیکھیں اس وقت کتنا مدینہ کتنا تھا, آج جتنی مسجد نبی ہے پورا مدینہ اتنا ہوتا تھا. تو اس وقت لوگوں نے 10 لوگوں کو پڑھایا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا, اور وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, جانتے نہیں تھے. دیکھیے کہ اتنی جلدی جب مدینہ میں آیا, پہلی جنگ کے بعد ہی آلموسٹ سارے لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا, اور سارے لوگ پڑھے لکھے ہو گئے تھے الحمدللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا تھا. اینڈ پھر اس کے بعد اب دیکھیں اگر ان میں سے کوئی سینیریو بھی نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو حکومت ہے وہ ڈیسائیڈ, اس وقت جو بھی تھے وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے, اور وہ اس طرح سے بڑھ جاتے تھے. اور وہ اچھا اس کے بعد احکامات آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت دیے تھے کہ آخر میں غلام اور لونڈی یہ پورا ختم ہی ہو گیا تھا اسلام میں. تو اب جب دے رہے تھے تو اب ایک عورت ہے, فار ایگزامپل ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ جنگ میں پورا خاندان آ رہا ہے, کوئی عورت ہے, کوئی آدمی ہے, کوئی بچہ ہے, تو اب ان کو ایک فیملی کی طرح تو نہیں رکھ سکتے تھے نا. تو اب اگر کسی آدمی کو ایک عورت اس کو اس کے حصے میں آ رہی ہے تو اب اس کا کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ ان کو آزاد چھوڑ دیتے کہ چلو جی ٹھیک ہے اب تم پھرو ٹرو, تم کام کرو, تم جو مرضی کرو. کیونکہ اس زمانے میں قبائلی سسٹم تھا, جب تک قبیلے کے لوگ جو تھے نا وہ پروٹیکشن میں ہوتے تھے, لیکن جو باہر سے کوئی بھی آتا تھا نا اس کو کسی نہ کسی کی امان چاہیے ہوتی تھی. آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وہ جب کافر تنگ کرتے تھے، مشرکین مکہ تنگ کرتے تھے، تو وہ ان کو کیوں نہیں کچھ کہہ سکتے تھے زیادہ، کیونکہ وہ جو بھی تنگ کرتے تھے لیکن وہ ان کو جان سے نہیں مار سک رہے تھے، کیونکہ ایک تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت میں رکھا تھا، لیکن ان کی پروٹیکشن کس کی تھی؟ ان کے چچا کی تھی، ابو طالب کی تھی، اور ابو طالب سردار اس زمانے میں اپنے قبیلہ کے، تو اس لیے کسی کو ہمت نہیں پڑتی تھی ان پہ ہاتھ ڈالنے کی۔ لیکن جب وہ طائف میں گئے تھے اور طائف میں جا کے انہوں نے پیغام دیا، لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، آپ نے وہ پوری سٹوری سنی ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ سنائی ہوئی ہے، تو کس طرح سے وہ واپس آتے ہیں، لیکن وہ مدینہ میں انٹر نہیں ہو سک رہے تھے کیونکہ اس وقت تک ابو طالب بھی فوت ہو چکے تھے اور حضرت خدیجہ بھی فوت ہو چکی تھی، اور اب مدینہ مکہ میں آنے کے لیے ان کو کسی نہ کسی کی امان چاہیے تھی کہ کوئی ان کو حفاظت میں لیتا تو وہ پھر داخل ہوتے، تو ان کو وہ پھر ایک پوری سٹوری اس کے پیچھے کہ کس طرح سے پھر ایک صحابی تھے جو مانے تھے اور کس طرح سے وہ پھر اس کی امان لے کے پھر وہ مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ اسی طرح سے کہ وہ جو لوگ جنگوں میں پکڑ کے آ رہے ہیں ان کو تو کوئی اپنی ایمان میں نہیں رکھ رہا نا، تو ایک اور چیز یہ آپ دیکھیں کہ جو اسلام سے پہلے جو بھی وہاں پہ گانے بجانا یا پھر غلط کام جو عورتیں کر رہی تھی ان کو باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آگے منع کیا کہ کوئی آدمی جو اپنی لونڈی سے ایسا کام نہیں کرائے گا، تو یہ سارے کام جو ایسے والے ہوتے تھے نا یہ لونڈیاں کیا کرتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں تو خریدتے تھے، خرید کے پھر آگے کاروبار کی طرح بھی استعمال کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پروٹیکشن کے لیے کہا، کیونکہ آزاد اور مومن گھر کی عورت تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اس طرح کے کام کریں، یہ ایسے کام جو ہوتے تھے جو گانے بجانے ایسے غلط کام کرنا، یہ سارے کے سارے جو تھے یہ وہ عورتیں کرتی تھی جو غلام ہوتی تھی، لونڈیاں ہوتی تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا، اب ایک آدمی اپنے گھر لے کے آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اب شادی شدہ بیوی اگر گھر میں ہے تو اس کو وہ تو درجہ نہیں دے سکتا، تو شادی شدہ کے لیے یہ جو محسنات کا لفظ آیا نا، دیکھیں اس کے پیچھے پورا پھر اس کے مالک سے جو بھی اس کا باپ ہے، بھائی ہے، جو بھی اس کا ولی ہوتا ہے اس سے اجازت لیتے ہیں، اس کے بعد مہر رکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ گواہ ضروری ہیں اس کے لیے۔ اب یہ لونڈی کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ لونڈی جو ہے وہ اس آدمی وہ اس کا مالک ہوگا بیسیکلی، اور وہ اس کے لیے وہی حکم ہے جیسے وہ اپنی بچی کو کھانا کھلاتے ہیں گھر میں، وہی کھانا یا ان کی گھر والے بیوی اور بچے کھاتے ہیں وہی کھانا وہ لونڈی کو کھلائیں گے، جیسے کپڑے وہ پہنتے ہیں وہی کپڑے وہ ان کو پہنائیں گے، جس طرح سے ان کو رکھتے ہیں اسی طرح سے یہ ان کو رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لفظ آپ کو یاد ہے کیا تھا؟ آخری وقت میں بھی وہ یہ کہتے تھے کہ اب اے لوگوں، اب لونڈی اور غلام کے بارے میں اپنے خدا سے ڈرتے رہنا، اتنا فکر تھا ان کو جس کی کوئی حد نہیں کہ کہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا، کیونکہ یہ پسی ہوئی قوم ہوتی ہے نا۔ اب آج کے زمانے میں آپ دیکھیں، جب ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے غلط کام کیا وہ تو جیلوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، اب عورتوں کی جیلوں میں آج کے زمانے میں بھی جہاں پہ عورتوں کے اتنے حقوق ہیں، جہاں عورتیں اتنی پاور میں ہیں، اس کے باوجود بھی آج کی جیل میں آپ جا کے دیکھیے کہ عورت کا کیا حال ہے۔ اگر اور پھر یہ تو وہ ہوتے ہیں نا کہ جو اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں اور وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو جیلوں میں جاتے ہیں، لیکن اگر کسی ملک کا جاسوس پکڑا جائے یا ایسے لوگ جو جنگوں میں پکڑے جاتے ہیں، کبھی آپ ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ آج کے زمانے میں بھی جن کیمپس میں ان کو رکھا جاتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان عورتوں کی سٹوری پڑھ کے دیکھیں کہ جو پورے لوگوں کی ملکیت ہوتی ہے، ان کی کوئی سے نہیں ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ پھر پکڑے جاتے تو پھر ان کو کیمپس میں رکھتے یا اس طرح سے کرتے تو پھر کیا حال ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پوری پروٹیکشن دی کہ جیسے ایک آدمی اس کی جو نیچرل ایک ضرورت تھی وہ بھی وہ اپنے مالک کے ساتھ اس کے اور دونوں کی رضامندی اس میں ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ عورت نہیں چاہتی کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ یہ ریلیشن رکھے تو وہ اس کو یہ اختیار تھا کہ وہ اپنی آزادی خرید سکتی تھی کہ میں کہیں کام کر کے تو میں پیسے دے کے تو میں اپنے آپ کو جیسے فدیہ دے کے میں اپنے آپ کو چھڑا سکتی ہوں۔ حضرت جویریہ کے بارے میں آپ پڑھ کے دیکھیے گا کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کرایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کے پیسے دیے تھے، اور پھر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر تم میرے ساتھ نکاح کرانے کے لیے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو حضرت جویریہ نے کہا تھا کہ I will be very happy، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کرایا تھا، وہ بھی جنگ میں آئی تھی اسی طرح سے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ تھا، اور پھر آگے آپ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو مہر دینے کے قابل نہیں ہے اور وہ ان کے پاس نہیں ہے اتنا پیسے کہ وہ شادی مومن آزاد عورت سے کر سکے، تو وہ غلام لونڈی سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے مالک کی اجازت سے وہ شادی کر سکتے ہیں۔ مالک اس لائک اس کا جیسے لڑکی کسی کی بھی شادی ہوتی ہے تو باپ کی اجازت سے کرتے ہیں، مالک اس کا وہ رہتا ہے لیکن وہ شادی کر سکتی ہے۔ تو آخر میں یہ ہوا تھا کہ ان لوگوں نے اتنی اسلام کی خدمت کی، بلکہ اب تو کانسیپٹ ہی نہیں وہ ملتا کہ ایک زمانہ تک
تک کہ خاندان غلامہ نے پوری حکومتیں پھر کی ہیں اس کے بعد. ایسے ایسے لوگ اس میں سے نکلے تھے. ان کی تعلیم کا وہ عالم تھا کہ وہ جو قرآن کی اور حدیث کی اور فقہ کی پورا انہوں نے تعلیم دی پھر لوگوں کو, اور کس طرح سے اسلام کی خدمت کی ان لوگوں نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سارا جو میں نے آپ کو بتایا نا, اس کو جب آپ ایز اے سٹوری سنتے ہو تو پھر آپ کو لگتا ہے او اچھا یہ وجہ تھی. اب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بھی کیسے حفاظت کی تھی, اور کس طرح سے ان کو جس گھر میں رہتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جب 4 پارے میں پڑھا تھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون, تم نیکی کما ہی نہیں سکتے ہو جب تک تم وہ چیز دوسروں کو نہ دو جو تمہیں پسند ہے. تو یہاں تو غلام اور لونڈی کی بات کر رہے تھے جو گھر میں تھی, تو اس کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ ان کو کھانا وہی دو جو ان کو پسند ہے, ان کو پہننے کے لیے وہ دو جو تم اپنے لوگوں کو پہناتے ہو. تو اگر وہ ایسے نہیں کرتے, حضرت ابو بکر ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کراتے تھے. اگر ان کے پاس غلام نہیں ہوتا تھا وہ پہلے خریدتے تھے اور پھر وہ آزاد کراتے تھے. اور کس طرح سے پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک غلام آزاد کرانے سے تمہارے جتنے اس کے روئیں ہوتے ہیں نا جسم کے, وہ ایک ایک روئیں کے بدلے میں تم جنت میں, تم دوزخ کی آگ اس بندے کو نہیں چھو سکتی ہے جو ایک غلام آزاد کرا دیتا. اللہ اکبر, اتنے اجر تھے اس کے کہ اس کی خاطر لوگ غلاموں کو آزاد کرواتے تھے, غلاموں کو آزاد کرواتے تھے. حضرت ابو بکر کی کبھی ہسٹری دیکھیں کہ کس طرح سے حضرت بلال علیہ السلام کو کس نے آزاد کرایا تھا, بلال رضی اللہ عنہ کو کس نے آزاد کرایا تھا. اسی طرح سے الحمدللہ آج آپ کو کافی اس کی ہسٹری پتہ چل گیا. اب آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں, سوائے اس کے کہ وہ کوئی گناہ کی دعا نہ مانگ رہا ہو یا پھر قطع رحمی کی دعا نہ مانگے. ہمارے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے نا کہ ہم نے تو بہت دفعہ دعائیں مانگی ہیں, کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر ہماری دعا قبول نہیں اس وقت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کے برابر ہماری کوئی مشکل اور مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ تب تو ہم بہت دعا مانگیں گے. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے انتہا نوازنے والے ہیں. اس لیے کہ دعا تو ایک عبادت ہے نا, جتنی مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اتنا ہی عطا کریں گے. ہماری جو منڈے کی لائیو کلاس ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں جانیں گے, کیونکہ ہم کر رہے ہیں سورۃ یونس کی آیت نمبر 10, جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ جنت میں رہنے والے لوگوں کے معاملات کیسے ہوں گے. جب وہ کسی کو ملیں گے تو کیا کہیں گے, جب ان سے جدا ہوں گے تو کیا کہیں گے, اور پھر وہ سارا وقت کون سے کلمات کہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, اس کو اپنے عمل میں بھی ڈال سکیں.